जी मुराद सईद साहब, आपको भी मौका दे रहा हूं जी इसके बाद। जी ये माइक ऑन कीजिए। 126 सीट नंबर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सरवर खान साहब तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन 3-4 नुकात के ऊपर चूँकि अपोजिशन की तरफ से गुफ्तगू हो रही है, प्राइवेटाइजेशन का इशू भी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, जो आलमी वबा है उसके हवाले आ रहे हैं और कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो 2-3 इशूज़ है स्पीकर साहब, और अभी जो हमारे सामने 7-8 तकरीरें हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा स्पीकर साहब कि मैं दलाइल से एक एक चीज़ के ऊपर इनको मुतमईन करने की और इनके जो सवाल है उनके जवाब देने की कोशिश करूँ। स्पीकर साहब, अभी कुछ देर पहले एक तकरीर हो रही थी, तो उनको जब मैं सुन रहा था मुझे एक पुराना शेर याद आया कि दलील है न कोई पास हवाला इनके, दलील है न कोई पास हवाला इनके, अजीब लोग हैं बस इख्तिलाफ रखते हैं। स्पीकर साहब, प्राइवेटाइजेशन की इशू के ऊपर और इदारों के ऊपर कि इदारे खसारे में हैं, जब इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी तो मैं तमाम डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर निकाल रहा था। पाकिस्तान स्टील मिल के ऊपर मैं आखिर में बात कर लूँगा क्योंकि इस ऐवान में वो आज ज़्यादा ज़ेर बहस है, लेकिन 2013 में जब अभी मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे, इनकी हुकूमत बनती है, तो सबसे पहले ये प्राइवेटाइजेशन के लिस्ट पे जिन पाकिस्तान के इदारों को डाल देते हैं उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती है। 2013 में अनाउंसमेंट होती है और 41 इदारे अभी जल्दी मैंने इनके निकाले। इसमें PIA भी शामिल है। PIA के एसेट्स जो पेरिस के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर रोजवेल्ट होटल की आज बात हो रही है, वो भी शामिल है स्पीकर साहब। फिर इसके साथ साथ आपका हाउस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, इसको भी इन्होंने कहा प्राइवेटाइज कर दे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, NITL, SLIC, OGDCL, PPC, GHFBC, PMDC, फेस्को, लेस्को, जेपको, मेपको, पेस्को, हेस्को, क्वेस्को, सेपको, ये तमाम इदारे इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइज कर दे, पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर दे, PIA प्राइवेटाइज कर दे। पाकिस्तान के तमाम इदारे तकरीबन इन्होंने कहा कि इनको प्राइवेटाइज कर दे। और प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों हो रही थी स्पीकर साहब, मैं आज आपके सामने चंद चीजें पेश करता हूं। PIA की खसारी की इन्होंने बात की, और यहाँ पे सरवर खान साहब बैठे हुए हैं, इनका जो प्लान है ये तो खुद बताएंगे, लेकिन चंद हक़ाइक़ जो मेरे सामने और इन्होंने अभी तक क्या कुछ किया है वो भी मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ। अभी बड़ी बात हुई कि इदारे को इन्होंने खसारों में छोड़ दिया। इनके स्टैंडिंग कमेटी जो आखिरी महीना था इनकी हुकूमत का, उसमें स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर प्राइवेटाइजेशन का सेक्रेटरी, इनके सिविल एविएशन का सेक्रेटरी और उसके साथ साथ तमाम अराकीन अपोजिशन और कौमी असम्बली के बैठे हुए हैं, और वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है स्पीकर साहब कि 500 अरब तक PIA का खसारा पहुँच गया है, इसका क्या करना है, बेच देना है। लेकिन स्पीकर साहब, मैं उससे पहले एक नुकता यहाँ पे ज़रूर उठाऊंगा क्योंकि जब मैं अपोजिशन में था मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। इन्होंने बाहर से एक बंदा बुलाया था, PIA को ठीक करने जा रहे हैं, 50 लाख की तनख्वाह उसको दे दी। स्पीकर साहब, जब हमने उनके ऊपर सवाल उठाया तो कहते कि बड़ा दिमाग है उसके पास, वो PIA को बदल देगा, 50 लाख रुपए उसके लिए तनख्वाह रखी गई। लेकिन स्पीकर साहब पहले पैसे चुराते थे, पैसे चोरी होते थे, और हमें पता चला कि उसकी सरबराही में जहाज चोरी हो गया, PIA का जहाज चोरी होकर वहां से बरामद हो गया था। तो जनाब स्पीकर, इदारों की प्राइवेटाइजेशन की, इदारों की खसारी की अगर बात करें, मैं आपको बताना हूं स्पीकर साहब, और हमने क्या किया मैं उसके ऊपर भी आता हूं। पहली चीज, PIA खसारे में कौन कर 500 अरब तक खसारा किसने पहुंचाया,
انہوں نے پاکستان کا نام کسی بھی ادارے کے ساتھ لگا ہو وہ تمام کے تمام ادارے خسارے میں، اور اس کو گروی رکھنے یا اس کو بیچنے کا اعلان کس کی طرف سے ہوا؟ ان کی طرف سے۔ پاکستان پوسٹ خسارے میں، پاکستان ریلوے خسارے میں، پاکستان سٹیل مل خسارے میں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز خسارے میں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی ادارہ جس کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے پاکستان کا نام لگا تھا وہ تمام کے تمام ادارے انہوں نے خسارے میں لے کے گئے۔ اب ہم نے کیا کیا اسپیکر صاحب؟ پہلی چیز، میرے پاس خود پاکستان پوسٹ کی ذمہ داری ہے۔ میں آج اس ایوان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دور میں تقریباً کل خسارہ پاکستان کا پوسٹ کا پہنچا تھا 62 ارب تک۔ اسپیکر صاحب، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے پہلے سال میں 70% ریونیو بڑھایا، اور اب جب 4 مہینے کرونا کے کرائسس اور لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، اس مرتبہ بھی 70% ہمارا ریونیو نصیب بڑھا، بلکہ ٹوٹل ریسیویبل ملا کے 110% اس میں اضافہ ہو گیا۔ اسپیکر صاحب، اسی طرح تمام ادارے جو ہے اس وقت اگر 600 ارب کا خسارہ ایک ادارے کا تھا تو آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے نا کہ 600 ارب میں نے کتنا کم کر دیا، یا وہ جو 600 ارب آپ کی وجہ سے ہوا تھا وہ بھی میرے گلے پڑے گا؟ نہیں جناب، اس طرح نہیں ہوگا۔ قوم کو بیوقوف آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اداروں کی فعالی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان سٹیل مل کی بات ہوئی اور میں پاکستان سٹیل مل کے اوپر بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے اسپیکر صاحب یہ بڑی دردناک کہانی ہے۔ پاکستان سٹیل مل پاکستان کا نام بھی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ 90s کی دہائی میں پہلی دفعہ پاکستان سٹیل مل خسارے میں چلا گیا، اور 90s کے دہائی میں حکومت کس کی تھی اور سٹیل مل کس کے تھے؟ یہی سے یہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے اسپیکر صاحب۔ مشرف کے دور میں جب اس کا دور ختم ہوا، 2007-8 کا سال تھا۔ اگر آپ وہ 2007-8 کا فائنینشل ایئر دیکھیے تو 9.2 بلین پاکستان سٹیل مل کا پروفٹ تھا۔ ان کا منافع 9.2 ارب 2007-8 کے سال میں تھا۔ پھر آتی ہے پیپلز پارٹی، اور انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ایک زرداری سب پر باری۔ پاکستان کے تمام اداروں پر اپنی باری گزرا۔ 2008-9 کا ان کا پہلا سال، پاکستان میں پہلی دفعہ یہ جو 2007-8 میں جو منافع میں سٹیل مل تھا وہ 8-9 میں خسارے میں چلا جاتا ہے، اور ان کا ہر گزرتا سال پاکستان کے عوام کے اوپر مزید بوجھ پڑتا ہے، سٹیل مل کے خسارے میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے نون کی حکومت اسپیکر صاحب۔ 2013-14 مزید سٹیل مل کا خسارہ بڑھا، اعلان ہوتا ہے بیچ دو۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے اسپیکر صاحب، مجھے اس لیے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا پی آئی اے بیچ دو، سٹیل مل بیچ دو، یہ ادارے بیچ دو۔ میں یہاں پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ حکومت نہ ہوئی، اولیکس ہوا، ہر چیز بیچ دو۔ اسپیکر صاحب 2014-15 میں مزید خسارہ انہوں نے بڑھا دیا، اور اسپیکر صاحب بات کہاں تک پہنچی؟ 2015 کا سال آتا ہے، نون لیگ کے دور میں نہ ان سے پرائیویٹائز ہوتا ہے، نہ ان سے خسارہ ختم ہوتا ہے، نہ ریفارمز کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اسپیکر صاحب کرتے کیا ہے کہ وہاں سے گیس کنیکشن وغیرہ بند کر کے جس وقت کام چل رہا تھا سٹیل مل کے اوپر اسی وقت اس کو بند کر دیا۔ اور میں میڈیا کو کہتا ہوں اسپیکر صاحب، میں پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کو اسپیکر صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ کیمروں کے ساتھ چلتے ہیں اس سٹیل مل کے اندر، اس کو کھولتے ہیں اور دکھاتے ہیں اسپیکر صاحب کہ کس بے دردی سے اس سٹیل مل کو بند کر دیا گیا تھا 2015 میں۔ تو اسپیکر صاحب یہ بڑی دردناک کہانی ہے اور یہ ظلم ہوا ہے۔ اب میں آتا ہوں اسپیکر صاحب کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب خسارے میں چلا گیا پیپلز پارٹی کے دور میں، مزید خسارہ ہوا نون لیگ کے دور میں، بند کیا انہوں نے۔ عمران خان اور اس کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اگر آپ ہر سال اربہ روپے پاکستانی قوم کے صحت کا، پاکستان قوم کے تعلیم کا، پاکستانی قوم کے پانی کا، پاکستانی قوم کے نوجوانوں کے روزگار کا، یہ پیسہ اگر ایک ادارے میں صرف خسارہ پورا کرنے کے لیے دے رہے ہیں، ان لوگوں کو جو گھر پہ بیٹھے ہوں گے تو ایک کام کر لیتے ہیں،
کہ ان کے لیے بھی گولڈن ہینڈ شیک کا انتظام کرتے ہیں, سٹیل مل کو بھی چلاتے ہیں, پاکستان کے ادارے کو اٹھاتے ہیں. خسارے میں آپ لے کے گئے تھے, ریفارم ہم کرنے جا رہے ہیں, بند آپ نے کیا تھا, چلانے ہم جا رہے ہیں, مجرم ہم ہیں, ایوارڈ آپ کو دیا جائے. سپیکر صاحب, پھر اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بات کی, پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے دوسری بات کی, اداروں کا میں نے ذکر کیا, پی آئی اے کے حوالے سے تو سرور خان صاحب بات کریں گے. لیکن سپیکر صاحب, ہم نے پاکستان کے اندر اس وقت اگر تکلیف نہیں ہونی چاہیے, غصہ ان کو نہیں آنا چاہیے. آبجیکٹو کیا ہے سپیکر صاحب؟ میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا سپیکر صاحب, ہماری سیاست الگ ہو سکتی ہے, نظریہ الگ ہے, سوچ الگ ہو سکتی ہے, لیکن خدا را جب پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی بات آئے تو سب متفق ہو جائے کہ ہاں ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے, پاکستان کے اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے, لیکن اگر جو ریفارمز ایجنڈا پوسٹ میں آیا, جو ریفارم ایجنڈا این ایچ اے میں آیا, جو ریفارم ایجنڈا پی آئی اے میں آیا, جو ریفارم ایجنڈا ریلوے میں آیا, تو کم از کم اس کو اپریشیٹ تو کیجئے. اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے نہ کرے, لیکن کم از کم اس میں بوجھ تو نہ بنے, اس کے اوپر سیاست تو نہ کرے. سپیکر صاحب یہ گزارش ہوگی. اور ایک اور چیز یہاں پہ ڈسکس ہوئی, اب میں آتا ہوں کہ ابھی خرم دستگیر صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں, انہوں نے بات کی کہ ادارے میں سارے ان کی نالائقی تو میں نے سامنے رکھی کہ ادارے خسارے میں آپ نے منافع کمانے, ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. پہلے خسارے ختم کریں گے, پھر اس کے بعد اداروں کو منافع بخش بنائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ پاکستانیوں کے اوپر جو بوجھ پڑتا ہے وہ بوجھ کم ہوگا. ابھی سرکولر ڈیٹ کی بھی انہوں نے بات کی سپیکر صاحب, یہاں پہ پرانے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ابھی ہماری طرف سے ایک رپورٹ آئی تھی, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اگر معاہدے ہوتے ہیں, بجلی مہنگی ہوتی تھی, پاکستان میں کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا تھا. پاکستان کے اندر جس انداز سے معاہدے ہوئے مہنگے ترین, پاکستان کے اندر جس طرح کے عوام کے اوپر بجلی کا بوجھ بڑھتا گیا, اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کرتا تھا. آج عمران خان نے نہ صرف سوال کیا بلکہ تحقیقات کروائی, تحقیقات میں ذمہ داران کا تعین ہوا. سپیکر صاحب, اس سے کیا ہوگا؟ عوام کو ہی فائدہ جائے گا. ان کے دور میں تو یہ حالت تھی بجلی کے محکمے کے کہ پہلا مہینہ تھا, سرکولر ڈیٹ 480 ارب کا چلا گیا تھا بغیر آڈٹ کے. اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی رپورٹ میرے پاس ہے, قومی اسمبلی کی رپورٹ میرے پاس ہے, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میرے پاس ہے. 480 ارب کا انہوں نے دے دیا وہاں پہ. اور کس طرح, کیا آپ کا اس کو وہ سرکولر ڈیٹ اس سے ختم ہوا؟ اس کے لیے کون سا طریقہ کار کیا گیا تھا؟ سپیکر صاحب, یہ آج بھی یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اگر کسی وزیر کے, اس وقت کے وزیر کے آئی پی پیز میں شیئر کی بات نکلتی ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح وہ پاکستان میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے وہ بہتر سوچ سکتے ہیں. آج وہ چیز نہیں ہو رہی سپیکر صاحب. آج ہم نے تحقیقات کی, ہم اداروں کو ٹھیک کرنے, ذمہ داروں کو سامنے لے کے آئے, اس کا ریلیف عوام کے اوپر, عوام کو ہی ملے گا. سپیکر صاحب, اب میں آتا ہوں جو وزیر, سابقہ وزیر نے بات کیا ابھی احتساب کے اوپر. سپیکر صاحب, یہ تو ہو گئے جو انہوں نے سوالات اٹھائے تھے, اور کرونا کے حوالے سے. سپیکر صاحب, یہاں پہ میں چند فیکٹس رکھوں. ٹوٹل جب کرونا آتا ہے سپیکر صاحب, تو آپ یہ ضرور اس کے اوپر بات کریں اور میں دلائل سے بات کریں کہ اس پاکستان کے اندر اس وقت عمران خان اور پاکستانی قوم کرونا سے مقابلہ کر رہی ہے کہ جس میں جو قرضوں کے دلدل میں وہ پاکستان پسا ہوا تھا, اس صحت کے نظام میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں سپیکر صاحب کہ جس میں ان کے اس پاکستان کے اوپر 35 سال تک حکومت کرنے والے آج بھی اپنا علاج اس پاکستان کے اندر نہیں کرتے. تو سپیکر صاحب, اس ماحول میں, اس ہیلتھ سسٹم میں, اس اکانومی مقابلہ کر رہے تھے. ہم نے کیا کیا کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ تمام اسپتالوں کو, صوبائی حکومتوں کو پی پی ای کٹس ہم نے پرووائڈ کیے, ماسک ہم نے پرووائڈ کیے. وہاں پہ کل ہی فیصلہ ہوا ہے کہ 1000 مزید بیڈ آکسیجن کے ساتھ وہ ہم جو این سی او سی ہے وہ صوبائی حکومتوں کو دے رہی ہے. پرسوں ہی 250 مزید وینٹیلیٹر صوبائی حکومتوں کو وفاق نے دے دیے. سپیکر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے دل لگا کے اور سب نے اتفاق سے اس وقت کام کیا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا سپیکر صاحب کہ ہیلتھ سسٹم جو مکمل طور پہ تباہ تھا, آپ کو اسپتالوں کی حالت کا پتہ نہیں تھا, بیڈ کا پتہ نہیں تھا, پیرامیڈک سٹاف کا پتہ نہیں تھا,
ڈاکٹرز کا پتہ نہیں تھا, علاج کی انفراسٹرکچر نہیں تھا, ایمبولینس نہیں تھے, وینٹیلیٹرز نہیں تھے, آپ وہ جلد از جلد ایمرجنسی بنیادوں پہ دینے جا رہے اسپیکر صاحب. تو اس کرائسس میں اللہ نے اپرچونٹی دی کہ ہم اپنے ہیلتھ کے سسٹم کو مضبوط کریں, اس میں ریفارمز لے کے آئے. اسپیکر صاحب, یہ تو تھی وہ گزارشات جی ان کی طرف سے سوال ہوئے تھے. 12,500 ارب کا ہم نے جو اس مشکل معاشی صورتحال میں ریلیف پیکج بھی دیا. سندھ سے بڑی آوازیں آئی تو ہم نے لاکھوں خاندانوں کو وہاں پہ 12,000 روپے فی خاندان اس مشکل وقت میں نمٹنے کے لیے کہ تاکہ جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کو 12,000 فی خاندان, لاکھوں خاندانوں کو ہم نے وہ دے دیا. تو 1250 ارب کا یہ پیکج ہو گیا. اسپیکر صاحب, آخری 2 باتیں میں ختم کرتا ہوں. آخری 2 باتیں کیا اسپیکر صاحب, کہ ایک میں گزارش کرتا ہوں, میں نے پرسوں بھی یہاں پہ پارلیمنٹ میں بات کی تھی کہ ان کے ایک رہنما نے بیان دیا کہ باہر سے جو ہے پاکستانی, بیرون ملک پاکستانی, وہاں سے مرض آ رہے ہیں. اسپیکر صاحب, میں نے پرسوں یہاں پہ کہا کہ میں تنقید نہیں کرتا, میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ, اور میں نے 35,000 سے زائد کا ڈیٹا دیا تھا کہ ہم پاکستانیوں کو لے کے آئے, 50,000 تقریباً ہمارے پاکستانی جو ہے ان کو واپس لایا جا چکا ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسپیکر صاحب آپ کے سامنے آپ نے کوئٹہ کے اور بلوچستان کا ایشو بھی اٹھایا تھا, اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کر دی ہے. لیکن اسپیکر صاحب گزارش کیا ہے, گزارش یہ ہے کہ جو بیان ایک دن دے دیا گیا, میں نے پارلیمنٹ میں اٹھایا اور میں نے ریکویسٹ کی کہ وہ مرض نہیں ہے, وہ میرے پاکستانی ہے. وہ پاکستانی ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے ہیں. اسپیکر صاحب, میرے اس بیان کے بعد اگلے دن پھر ان کی طرف سے بیان آیا اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہاں باہر سے جو بیرون ملک پاکستانی آ رہے وہ کرونا کی پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں. اسپیکر صاحب, پرسوں میں نے گزارش کی تھی, آج میں اس کے اوپر پرزور مذمت کرتا ہوں, احتجاج کرتا ہوں ان پاکستانیوں کی طرف سے. آپ کو ان کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ شاید آپ کے پیارے بھائی مزدوری نہیں کرتے. آپ کو ان مزدوروں کا جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کے کھانے کے لیے بے گھر ہو چکے ہیں, اس وقت ان کا روزگار ختم ہو چکا ہے. اگر ہم واپس لا رہے ہیں اور آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ایسے بیان دے کے ان کے زخموں کے اوپر نمک پاشی نہ کرے. تو اسپیکر صاحب, میری گزارش یہی تھی کہ میں اس کے اوپر بھرپور احتجاج کرتا ہوں. آپ کے علاقے کے بھی لوگ باہر ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں, دل دکھتا ہے. ایک دن صرف ایشو اٹھایا, آج ہم احتجاج کر رہے ہیں. اگر اس بیان بازی کو نہ روکا گیا, بیرون ملک پاکستانیوں کے حوالے سے اگر ایسی بات کی گئی کہ باہر سے مرض آ رہے ہیں, تو ہم اس کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے اور ہم پھر ان کو جواب دیں گے. اب اس پارلیمنٹ میں اس ایشو کو ہم اٹھا رہے ہیں, پھر اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہماری آواز میں گونج بھی آئے گی, ہماری آواز کو مزید طاقت بھی ملے گی. اور اس کے اوپر آخری نقطہ اسپیکر صاحب, میں ختم کرتا ہوں. اسپیکر صاحب, آخری نقطہ میرا یہ ہے کہ اس وقت بالکل آپ نیشنل یونٹی کی بات کریں, ایشوز کے اوپر بات کریں, لیکن اگر احتساب باہر ہو رہا ہے تو ابھی خرم دستگیر صاحب نے جو گفتگو کی اس کو یہاں پہ کنٹروورشل نہ کرے. بیانات کیا ہوتے ہیں, ان کے سابقہ وزیراعظم نے پہلے کہا کہ آپ اجلاس بلا لیں, کسی کو کرونا ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں, مجھے سزا دے دیں. اسپیکر صاحب, وہ بیمار ہو گئے, اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا, لیکن کم از کم ایسے بیانات. اور پھر بیان دیا کہ شہباز شریف جب نیب میں پیش ہوتا ہے تو کیمرے لگائے. آپ میڈیا کی خبروں کے اوپر بات کرتے ہیں, ڈیٹا تو یہ ہے جو میں نے آپ کو سامنے رکھا, ڈیٹا کے اوپر تو بات نہیں کرتے. لیکن اگر ڈیٹا کے اوپر بات کرنی ہے, کل کی سب سے بڑی خبر کیا ہے کہ شہباز شریف کے سامنے جب کیمرہ رکھا گیا اس نے کہا کیمرہ بند کرو. شاید خاقان عباسی کہہ رہے کہ کیمرے پہ چلاؤ. ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ذرائع مدر ان چیزوں کا جواب دیں. اسپیکر صاحب, 120 بندوں کا بیانی حلفی اس کے سامنے رکھا گیا ہے. تو یہ تو آپس کا اختلاف ہے ان کا کہ شاید خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ رکھ کے, وہ ادھر احتجاج کر رہے ہیں کہ کیمرہ ہٹا دے, لوٹا ہے مزید قوم کو. اس کے اوپر ہمارے سامنے سیاست نہ کرے. اسپیکر صاحب, بڑی مہربانی. بہت مہربانی. جی جناب عبد الکریم بجار صاحب.